इंसान तकमीले इंसानी दुनिया की सुल्तानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा नाम से आगाज़ करते हैं जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। बुखारी शरीफ की अहादीस पर दर्स का सिलसिला जारी और सारी है और अल्लाह ताला के फजल व करम से 131 हदीसें आज हमारी यानी पिछले प्रोग्राम में मुकम्मल हो चुकी हैं। आगे चलते हैं। अगला बाब जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया है उसका उन्वान है बाबू मन इस्तहया फअमर गैरहू बिस्सुआल। उस शख्स का बाब कि जिसने मसला मालूम करने में शर्म महसूस की और दूसरे शख्स को सवाल करने का हुक्म दिया, उसे कहा कि तुम जाके सवाल मालूम कर लो। ये 132 नंबर हदीस है। इसमें एक सहाबी थे, उन्होंने किसी को कहा कि आप जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला मालूम करें कि किसी शख्स को अगर बहुत ज़्यादा मज़ी आती हो तो इसका क्या हुक्म होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिनको कहा था हज़रत मिक़दाद रदी अल्लाह ताला अन्हो थे, इनको भेजा था। इन्होंने जाके जब सरकार से सवाल फरमाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे फ़क़त वुज़ू है। तो इससे ये एक नतीजा ज़रूर निकला कि उन्वान ही ऐसा कायम किया कि जिन सहाबी को ये मसला मालूम करना था वो खुद नहीं गए बल्कि हया की, लेकिन मसला ये नहीं कि उस हया ने मसला मालूम करने से रोक दिया बल्कि उन्होंने किसी और को भेजा और वो मसला ज़रूर मालूम करवा लिया। तो ये भी इससे मालूम हुआ कि अगर बिलफर्ज हम बराह रास्त किसी से कोई मसला मालूम ना कर सकें तो किसी भी वजह से ये इस सूरत में सही है कि दूसरों को भेज सकते हैं और मसला मालूम कर सकते हैं। अगला उन्वान कायम किया है बाबू ज़िक्रिल इल्मी वल फ़ुत्या फ़िल मस्जिदी। इल्म और फतवे का मस्जिद में ज़िक्र करना, इसका बाब यानी इस चीज़ का बाब कि मस्जिद में इल्म और फतवे का ज़िक्र किया जाए। इसके तहत ये हदीस लेकर आए हैं हज़रत नाफ़िअ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस को बयान की है और ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। ये कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बयान किया, क्योंकि ये उनके ग़ुलाम थे, अपने आका से रिवायत करते हुए बयान कर रहे हैं कि एक शख्स मस्जिद में खड़ा होकर कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें किस जगह से इहराम बांधने का हुक्म देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले मदीना जुल हुलैफा से इहराम बांधें और अहले शाम जुहफा से, अहले नजद क़िरान से, कर्न से बांधे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि लोगों का ये गुमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले यमन यलमलम से एहराम बांधे, और हज़रत इब्न उमर ये कहा करते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात को बराह रास्त खुद नहीं समझा है। तो खुलासे कलाम ये है कि इमाम बुखारी ने जो उन्वान कायम किया है वो यही है कि मस्जिद में एक शख्स इल्म की बात पूछ सकता है और दूसरा मस्जिद में फ़तवा दे सकता है। फ़तवे का मतलब होता है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करदा हुक्म ज़िक्र करना या कुरान और हदीस का हुक्म बयान करना, इसको फ़तवा कहते हैं। ये ज़बानी भी हो सकता है और लिख कर भी हो सकता है। जब हम लिख कर किसी आलिम से मसला, मुफ्ती साहब से मसला मालूम करते हैं उसको कहते हैं इस्तिफ्ता। इसका मतलब होता है फतवा तलब करना, और इसके जवाब में होता है इफ्ता, फतवा देना। इस्तिफ्ता अलिफ सीन ता के साथ आ जाए शुरू में, अलिफ सीन ता इस्तिफ्ता, इसका माना तलब वाला इसमें माना होता है फतवा तलब करना। तो ये साइल का काम होता है। और फिर जब एक मुफ्ती साहब कुछ लिख कर देते हैं या ज़बान से बयान करते हैं तो इसको इफ्ता कहते हैं, फतवा देना। और जो कुछ वो बयान कर रहे हैं उसको कहते हैं फतवा, यानी हुक्म जो है उसको फतवा कहा जाता है। इसका मतलब है कि फतवा देने का हर एक इसका अहल नहीं होता है, क्योंकि जब हम फतवा दे रहे होते हैं तो गोया कि हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उसके रसूल का हुक्म ये है। तो अब अगर कोई किसी को फतवा देना आता नहीं और गलत फतवा देगा तो वो अल्लाह की तरफ भी झूठ मंसूब कर रहा होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी बसा औक़ात झूठ की निस्बत कर रहा होता है। इसलिए हमारी गुजारिश है अवामुन नास से कि आप बुरा महसूस ना कीजिएगा। बाद हमारे घर के बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, हम बहुत अदब और एहतराम करेंगे अपने बुज़ुर्गों का और करते भी हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन देखें उम्र से इल्म हासिल नहीं होता, ये अच्छी तरह याद रखें। इल्म सीखने से आता है
علماء کی صحبت میں رہنے سے آتا ہے، باقاعدہ کتب پڑھ کر علماء سے سیکھنے سے آتا ہے، تو زیادہ عمر سے نہیں آ جاتا۔ تو یہ شادی بیاہ کے معاملات میں، موت میت کے معاملات میں، اسی طرح مساجد کے معاملات میں بسا اوقات ہمارے یا میت کو جنازہ وغیرہ کے اور یہ غسل دینے کے مسائل کے بارے میں، وراثت کے مسائل کے بارے میں یہ ہمارے بڑے بزرگ آگے آ جاتے ہیں، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ، ہمیں معلوم ہے، تم کل کے بچے ہو۔ تو پھر وہ نوجوان قسم کے ہوتے ہیں جو لوگ، ینگ جنریشن ہوتی ہے، انہیں تو خود بھی مسئلے معلوم نہیں ہوتے، وہ اس وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی پرانے والے بزرگ ہیں، صحیح کہہ رہے ہوں گے، اور وہ پھر غلط مسئلے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے اندر بھی معاملہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جو پرانے نمازی ہوتے ہیں، 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 25 سال سے، تو وہ بھی برا نہ مانیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اگر ایک شخص 20 سال 25 سال 30 سال نماز پڑھ رہا ہے تو 30 سال کے بعد ایک فرشتہ آسمان سے آئے اور کہے کہ چونکہ آپ کو 30 سال ہو گئے ہیں اس لیے اب آپ کے دل میں علم کا سمندر موجزن کر دیا جائے گا اور یہ لیجئے علم بھر دیا جائے، اور آدمی 30 سال نماز پڑھنے کے بعد ایک دم عالم بن جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جو شخص 30 سال تک جہاں پہلے تھا اگر علم نہیں سیکھے گا 30 سال کے بعد بھی وہیں کھڑا ہوگا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے پرانے نمازی اگر کوئی مسئلہ معلوم کرتا ہے تو اس شرم و عار کی وجہ سے کہ کوئی ہمیں یہ کہے گا کہ جی 25 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو کہتے ہیں بتا دو، اللہ کا نام لے کے دیکھی جائے گی، وہ بتا دیتے ہیں، غلط سلط مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں لوگوں کو غلط مسئلہ بتانا، غلط فتویٰ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ اس لیے میڈیا پر بھی ہم دائرہ ادب میں رہ کے کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں فتویٰ دینے کا اہل نہیں، اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مسائل سکھائے، وہی سکھا سکتا ہے کہ جو واقعی مسائل بتانے کا اہل ہے۔ اگر وہ غلط مسئلہ بتائے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے تو اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ان نوجوانوں سے بھی گزارش کریں گے جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کی کینٹین میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی دینی مسئلہ پھر ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک سے ایک مفتی اعظم پاکستان بن جاتا ہے، ارے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ایسا ہے، نہیں میں نے ایسا ہے، نہیں ایسا ہے، اور ان کو دین کے بیچاروں کو زیادہ لبے بھی نہیں آتی ہے، اور وہ غلط سلط مسئلے ایک دوسرے پہ بیان کر کے اپنی فوقیت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور مسلسل گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، ورنہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور فرشتوں کے لعنت کے مستحق ہو گئے تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ فتوے کے بارے میں تھوڑی سی بات تھی، میں نے عرض کی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں میقات کے بارے میں جو چیزیں تھیں وہ ذکر کی ہیں کہ نبی کریم سے کسی نے پوچھا کہ ہم کہاں سے احرام باندھیں، سرکار نے 3 میقاتوں کا اس میں ذکر کیا ہے۔ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اور اہل نجد کے لیے قرن ہے۔ تو ہمارے نزدیک، ہمارے لیے جو ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے یلملم کا مقام ہوتا ہے، وہ ہے میقات۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں کہ باہر سے آنے والا اگر مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، اگر گزرے گا تو اس پہ دم لازم ہو جائے گا۔ یہ انشاءاللہ پھر حج کے باب میں باقاعدہ یہ حدیث دوبارہ آئے گی اور وہاں ہم تفصیل سے اس بات کو بیان کریں گے۔ یہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ کتاب الایمان، کتاب العلم چل رہی ہے، اس کے اندر امام بخاری یہ حدیث لے آئے ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے، بارہا ہم نے ذکر کر دیا کہ امام بخاری کی عادت ہے کہ اگر ایک حدیث کے اندر 3 4 5 6 پہلو نکلتے ہیں، ٹاپکس یا سبجیکٹس نکل سکتے ہوں، عنوانات قائم ہو سکتے ہوں، تو آپ اس ایک حدیث کو ان 6 7 مقامات پر ذکر کریں گے۔ تو چنانچہ یہ کتاب الحج میں آئے گی، وہاں تفصیل سے بات کر لیں گے۔ یہاں جو امام بخاری بیان کرنا چاہتے تھے وہ یہی کہ علم، مسجد میں علم کا ذکر کر سکتے ہیں اور فتویٰ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور اگلا باب دیکھتے ہیں، 53واں باب ہے۔ ویسے تو یہ باب کے تو میں آپ کو نمبر نہیں بتا رہا ہوں، لیکن ایک باب قائم کیا، باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، اس شخص کا باب کہ جس نے کسی پوچھنے والے کو اس سے زیادہ بتایا جو اس نے معلوم کیا تھا، یعنی سائل کے سوال سے زیادہ جواب دے دیا، اس شخص کا باب۔ اس کے تحت یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کیا پہن سکتا ہے؟ اس کا ایک چھوٹا سا کویسچن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل اس کو جواب دیا۔
اس نے پوچھا کہ محرم کیا کیا پہن سکتا ہے، کیا پہن سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قمیض نہ پہنے، امامہ نہ پہنے، شلوار نہ پہنے۔ اس زمانے میں پاجامہ چلتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراویل کا لفظ بیان فرمایا، جس کو پاجامے پہ بھی بولتے ہیں، شلوار پر بھی بولتے ہیں، اس لیے بعض لوگوں نے ترجمہ پاجامہ کیا ہے اور بعض نے شلوار کیا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قمیض، امامہ، شلوار اور ٹوپی نہ پہنے، اور ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو زعفران سے یا کسی اور رنگدار چیز سے رنگا ہو۔ سرکار نے ورس کا لفظ استعمال، یعنی زعفران، ورس اور زعفران کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ زعفران رنگدار ہوتا ہے، ورس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، رنگ بھی ہوتا ہے، سرکار نے منع فرمایا۔ پھر فرمایا کہ پس اگر اس کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے پہن لے۔ جو پہلے موزے چلتے تھے چمڑے کے اوپر تک، پنڈلی تک جاتے تھے، سرکار نے فرمایا موزے پہن لے اور ان کو کاٹ لے یہاں تک کہ وہ ٹخنوں کے نیچے ہو جائیں۔ اور یہ شارح نے لکھا ہے کہ ورس سے مراد ایک خوشبودار گھاس ہوتی تھی جس کو استعمال کیا جاتا تھا، سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ تو آپ غور کریں کہ انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ محرم کیا پہنے، اور سرکار نے وہ چیزیں بھی بیان کر دیں جو نہیں پہننے والی تھیں، گویا کہ یہ سائل کے سوال سے زیادہ چیزیں بیان کی ہیں۔ تو ایک تو سرکار نے فرمایا قمیص نہ پہنے، یعنی کرتا وغیرہ، یہ سلے ہوئے لباس کو منع کر رہے ہیں، گویا کہ سرکار یہ قمیص سے اشارہ کر دیا کہ سلا ہوا لباس نہیں پہننا ہے۔ امامہ نہ پہنے، اس سے اشارہ کر دیا کہ مرد کے لیے سر کو ڈھکنا منع ہے۔ شلوار نہ پہنے، یہ بھی سلے ہوئے لباس کے اس پہ آئے گی۔ ٹوپی نہ پہنے، یہ بھی گویا کہ سر ڈھکنے کو منع کیا گیا۔ اور ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو زعفران یا ورس سے رنگ دیا گیا ہو، یعنی خوشبودار چیز، زعفران میں اپنی خوشبو ہوتی ہے، ورس کے گھاس تھی اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، گویا کہ خوشبو کے استعمال سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو منع فرما دیا۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص، ویسے تو جوتیاں عام کھلی جوتی پہننے چاہیے، لیکن اگر نہ ہو اس کے پاس جوتے وغیرہ کوئی، تو سرکار نے پھر چمڑے کے موزے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی، لیکن اس کے لیے ارشاد فرما دیا کہ ٹخنوں کے نیچے تک اس کو کاٹ لیا جائے، ٹخنے کھلے ہونے چاہیے۔ اب یہاں الفاظ یہ ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، پس اگر کوئی شخص دو جوتیاں نہ پائے، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، تو اس کو چاہیے کہ دو موزے پہن لے، وَلْيَقْطَعْهُمَا، اور اسے چاہیے کہ ان دونوں کو کاٹ لے، حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، یہاں تک کہ یہ دونوں اس کے موزے ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ کعبین، ابھی کعبن کا لفظ آیا ہے، اس لفظ کعبن کا تثنیہ، یعنی اس کا ڈبل دو بنایا جائے تو کعبین بن جاتا ہے۔ کعب کسے کہتے ہیں؟ تو وضو کے باب میں بھی کعب کا لفظ آیا ہے، تو وہاں تمام جو شارحین ہیں یا فقہاء ہیں انہوں نے ٹخنے کی ہڈی مراد لی ہے۔ کعب کا مطلب ہے ٹخنے کی ہڈی، اس لیے ہم کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وضو کے فرائض بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم سروں کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو وہاں لفظ کعب استعمال ہوا ہے ٹخنے کے لیے، جو ہماری یہ ایڑی کے اوپر ایک ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس طرف بھی ہوتی ہے، ادھر بھی تھوڑی سی نکلی ہوتی ہے لیکن کم، اور ایک سائیڈ پہ زیادہ نکلی ہوتی ہے، باہر کی سائیڈ پر، دونوں ہوتے ہیں ٹخنے، اس کو ٹخنا کہتے ہیں اور عربی میں کعبن کہتے ہیں۔ تو وضو میں بالاتفاق اس کو کعبن مانا گیا، لیکن یہ احرام والے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہوا کہ کعبن سے کیا مراد ہے۔ تو بعض نے تو یہی ٹخنے والی ہڈی مراد لی، اور بعض نے کہا کہ ٹخنے والی ہڈی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ جو پاؤں کی پشت کے اوپر ہڈی ہے یہ مراد ہوگی کعبن۔ اب اس اختلاف کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بعض نے کہا کہ محرم بند جوتا نہیں پہن سکتا جس سے پاؤں کی پشت چھپ جائے، بلکہ اسے ایسی جوتی پہننی پڑے گی کہ یہ پاؤں کی پشت کھلی رہے، ٹخنے بھی کھلے رہے پیچھے، پاؤں کی پشت بھی کھلی رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کعبن اصل میں یہ ہے۔ ان کے نزدیک اگر کسی نے بند جوتا پہن لیا، بوٹ جس کو کہتے ہیں، کہ جس سے ڈھک گیا، تو پھر اس کے اوپر دم وغیرہ بھی لازم ہو سکتا ہے، کفارہ لازم ہو سکتا ہے۔ دوسرا گروپ وہ ہے جنہوں نے کہا کہ کعبن سے وہی معنی مراد لیں جو وضو کے اندر مراد لیا گیا ہے، ٹخنے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ٹخنے کھلے ہوں، اوپر سے چاہے پورا پیر ڈھک لیا جائے، جیسے عموماً بوٹ ہوتے ہیں، ہم بند جوتا پہنتے ہیں، اوپر سے یہاں سے بند ہوتا ہے سارا، ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں بعض جوتے جو عموماً جوتے پہنے جاتے ہیں۔
تو وہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہاں کعبن سے وہی معنی کیوں نہیں مراد لیتے جو وضو کے اندر مراد لیا گیا، اور جب ایسا ہے تو پھر بند جوتا بھی محرم پہن سکتا ہے۔ لیکن آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ چونکہ زیادہ جمہور علماء کرام اسی طرف ہیں کہ لفظ کعبن سے یہ پاؤں کی پشت والی ہڈی مراد لیں، اس لیے اکثر حاجی حضرات کو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ سب کے سب ہوائی چپل پہنے ہوں گے یا پھر ننگے پیر ہوں گے، کم از کم ایسی جوتی ضرور پہنی ہوگی جس سے پاؤں کی پشت کھلی رہے۔ یہ اس بات کا ایک عملی ثبوت بھی ہے کہ اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ یہاں کعبن سے مراد پاؤں کی پشت لی جائے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اچھے مفتی صاحب ہیں، بڑے مستند مفتی صاحب ہیں، اور وہ کسی کے لیے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہاں پہ ٹخنوں والی ہڈی مراد ہے، پاؤں کی پشت مراد نہیں، تو آپ بند جوتا بھی پہن سکتے ہیں، تو اس شخص کے لیے بالکل اجازت ہوگی کہ وہ بند جوتا پہن سکے گا، پاؤں کی پشت چاہے پوری ہڈی چھپ جائے، ٹخنے کھلے رہے۔ اگر کوئی مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں تو بالکل وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور ان پہ کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اور میرا اپنا ذاتی ناقص رائے یہ ہے ایز اے مفتی کہ اگر ان فقہا کی رائے کو قبول کر لیا جائے جنہوں نے ٹخنے کی ہڈی یہاں مراد لی ہے، پاؤں کی وسط قدم کی ہڈی مراد نہیں لی ہے، تو یہ اس دور کے اعتبار سے انتہائی انسب، انتہائی مناسب ہے۔ اسی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دونوں طرف بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن حاجیوں کے لیے آسانی اس میں زیادہ ہے کہ اگر بند جوتا ہو، ٹخنے کھلے ہوں، پاؤں کی پشت چاہے چھپ جائے، اور ربڑ کے بھی جوتے ہوتے ہیں تو ان کے لیے چلنے میں بہت آسانی ہے، خصوصاً جب مزدلفہ سے منی کی طرف رات میں جایا جاتا ہے تو بڑا رش ہوتا ہے، مطلب بعض لوگ رات میں نکلتے ہیں، بعض فجر پڑھ کے جب نکلتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، پاؤں کچلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی طرح کنکریاں مارنے کے اندر اس میں بڑی آسانی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جمہور اس طرف ہیں، بعض اس طرف بھی ہیں، اگر کوئی مستند مفتی صاحب فتویٰ دیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، اے